वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अजीज तलबा, इससे पहले बात ये सामने आई थी कि टेंस कहते हैं यानी जमाने को, किसे कहते हैं? वक्त को। तो इसकी तीन किस्में बताई गई थी, जिनमें एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। जब भी कोई इंसान कोई काम करता है या कोई बात करता है तो उसका वो काम या उसकी वो बात तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में जरूर पाई जाएगी। हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा और आपका पढ़ना अगर जमाने के एतबार से देखा जाए तो जरूर तीनों में से किसी एक में है, और वो क्या है? प्रेजेंट है। यानी इस वक्त हम और आप पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट जमाना कहलाएगा, और यही जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, यानी बीता हुआ ज़माने माजी जिसे उर्दू में कहते हैं। और आज जो रिसेंट में यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ज़माने हाल है, यानी प्रेजेंट टेंस है। और यही जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल इसी के बारे में अगर हम सोचें, बात करें, तो वो ये पास्ट में चला जाएगा, पास्ट बन जाएगा, पास्ट टेंस। और कल जो अगला सबक हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर कहलाएगा, यानी फ्यूचर टेंस में, यानी ज़माने मुस्तकबिल में वो बात होगी, कल के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ज़माने की तीन किस्में बताई गई थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को उर्दू में ज़माने हाल कहते हैं, और पास्ट टेंस को ज़माने माजी कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। ये तमहीदी तीन बातों पर गौर करने के बाद आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि इन तीनों की चार शक्लें बनती हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की चार शक्लें बनेंगी, प्रेजेंट की चार शक्लें बनेंगी, पास्ट टेंस की चार शक्लें बनेंगी, और फ्यूचर टेंस की भी चार शक्लें बनेंगी। वो कैसे? देखिए, प्रेजेंट को पहले हम ले लेते हैं। तो प्रेजेंट में चारों शक्लें जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हाल पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही हाल ज़माने मुस्तकबिल का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अजीज तलबा, ये यानी टेंस ज़माने की किस्मों को हम लोगों ने जाना, और फिर उन किस्मों की जो चार शक्लें हैं उनको जान चुके हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं। अब प्रेजेंट की तीसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसे आज पढ़ा जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़माने हाल मुकम्मल। क्या कहेंगे? परफेक्ट के माना होते हैं मुकम्मल के, और प्रेजेंट के माना आप जानते हैं हाल, और टेंस माने ज़माना। तो ज़माने हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल मुकम्मल। ठीक है। अब इसके यानी ज़माने हाल मुकम्मल जो है, इसके जो जुमले होंगे उनमें से बाद जुमला मुस्बत का होगा, कभी मनफी होगा, कभी ये सवालिया होगा, फिर सवालिया में मुस्बत होगा और मनफी होगा। इस तरीके से इसके जुमले होंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। आइए कबल इसके कि हम इनके कायदों को पढ़ें, इनके उसूलों को जानें, हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं, उसकी तारीफ क्या होगी उसको जान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी तारीफ आप ये यहां चूंकि किताब में तफसील से नहीं बताया है, जिसको अलग से बताना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं कि
اس جملے سے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ زمان حال مکمل جو ہے، اس کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے. کیا ہے؟ کام ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، لیکن کام ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. کام ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. جیسے حامد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، تو حامد ہیز کمپلیٹڈ ہز ورک. مکمل کر لیا ہے لیکن کام کے ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئے ہیں. تو اس کی تعریف یہ ہو گئی کہ ان جملوں سے یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس زمان حال مکمل کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے، لیکن کام ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، جیسا کہ اس مثال سے آپ سمجھ پا رہے ہیں. اچھا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ انہوں نے پہچان یہ آگے خود اس کی بتا رہے ہیں. تو دیکھیں، جب کوئی کام زمان حال میں ختم ہوا ہو تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام زمان حال میں ختم ہوا ہو تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اب چونکہ انہوں نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایک تعریف انہوں نے کامن سی بتا دی ہے، اب اس کے جملے ہوں گے الگ الگ. افرمیٹیو کا جملہ ہوگا یعنی مثبت کے جملے ہوں گے، اور نیگیٹو سینٹینسز یعنی یہاں دیکھ پا رہے ہیں نیگیٹو سینٹینسز منفی کے جملے ہوں گے. اور اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھ لیجئے انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز، انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینسز، اس طریقے سے اس کے جملے ہوں گے. تو آئیے سب سے پہلے افرمیٹو سینٹینس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حامد نے اپنا کام مکمل کر لیا، حامد ہیز کمپلیٹڈ ہز ورک. اب پہچان کے بارے میں بتا رہے تھے، یعنی پہچان کیا ہوگی. تو ان جملوں کے آخر میں یعنی جملے کے آخر میں مطلب یہی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملوں کے آخر میں کیا ہوگا؟ یہ الفاظ ہوں گے، یعنی چکا ہے، چکی ہے، لیا ہے، دیا ہے وغیرہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوں، لیا ہے، دیا وغیرہ لفظ آتے ہیں. یہی پہچان ہے اس کی. یعنی اس کے جملے کے آخر میں جیسے یہاں دیکھیں حامد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب دیکھیں لیا ہے، تو یہی اس کی پہچان ہوگی. اب اس کے بعد یعنی قاعدہ جاننے کے بعد، پہچان جاننے کے بعد، اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں جاننا وہ ان کے قواعد کا جاننا ضروری ہے. یعنی آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس کے قواعد کو جاننا ضروری ہے. قواعد کو جاننے کے بعد ہم صحیح سے ان جملوں کی انگریزی بنا پائیں گے. تو دیکھیے، یہ افرمیٹو سینٹینسز کی بات ہوئی ہے. ابھی اس کا قاعدہ کیا ہے، بنانے کا قاعدہ انہوں نے فارمولا سے بتا دیا ہے یہاں. یعنی سبجیکٹ پلس ہیز ہے پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. انہوں نے شارٹ کٹ میں بتایا ہے، لیکن اس کو وضاحت کے ساتھ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے افرمیٹو سینٹینسز کو اگر ہمیں بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لے کر آئیں گے، اور سبجیکٹ کے مطابق یعنی سبجیکٹ اگر آپ کا واحد ہے تو ہیلپنگ ورب اس کا ہیز آئے گا، اور پھر اس کے بعد میں مین ورب کی تھرڈ فارم لائیں گے، پھر آبجیکٹ لائیں گے. لیکن اگر آپ کا سبجیکٹ جمع ہے تو اس سبجیکٹ کو پہلے لکھیں گے، پھر ہیو کو لائیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم کو لائیں گے، پھر آبجیکٹ یعنی مفعول کو لکھیں گے. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حامد ہیز کمپلیٹڈ ہز ورک. اب یہاں حامد دیکھ رہے ہیں ہیز، چونکہ حامد سبجیکٹ ہے یہاں واحد ہے، اس لیے یہاں ہیلپنگ ورب ہیز لائے ہیں، پھر کمپلیٹڈ ورب کی تھرڈ فارم لائے، پھر ہز ورک یہ مفعول وغیرہ لے کر کے آئے ہیں. تو یہ گویا کہ افرمیٹو سینٹینس یعنی مثبت جملوں کے بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے. یعنی سبجیکٹ لائیں گے، سبجیکٹ اگر آپ کا واحد ہے تو ہیز لائیں گے، اگر جمع ہے تو ہیو لائیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ لے کر کے آئیں گے. یہ بات آپ کے افرمیٹو سینٹینسز کی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد میں یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے نیگیٹو سینٹینس کے بارے میں قاعدہ بتا رہے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا اگر نیگیٹو سینٹینس ہو تو کیا ہوگا. تب ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیے، جیسے حامد نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، نیگیٹو مطلب نہیں جس میں ہو. جیسے حامد نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے تو حامد ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک. حامد ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک.
اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ انگریزی میں سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، سبجیکٹ کے بعد میں یعنی سبجیکٹ کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے حساب سے، سبجیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہیز یا ہیو کا استعمال کریں گے. یعنی اگر آپ کا سبجیکٹ واحد ہے تو ہیز لائیں گے ہیلپنگ ورب، اور اگر آپ کا سبجیکٹ جمع ہے تو ہیو لائیں گے. پھر سبجیکٹ، پھر ہیز یا ہیو، پھر اس کے بعد میں ہمیں ناٹ بڑھانا ہے، پھر ورب کی تھرڈ فارم لانی ہے، پھر آبجیکٹ یعنی مفعول کو لانا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھیے حامد ہیز ناٹ کمپلیٹڈ ہز ورک. حامد چونکہ واحد ہے، سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کا ہیلپنگ ورب ہیز لائے ہیں. اس کے بعد میں دیکھیے یہاں جملے میں ناٹ لے کر آئے ہیں، پھر کمپلیٹڈ ہز ورک، پھر ورب کی تھرڈ فارم اور مفعول وغیرہ لے کر کے آئے ہیں. تو یہ گویا کہ نیگیٹو سینٹینس کا قاعدہ ہے، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے نیگیٹو سینٹینس کا یہ قاعدہ ہے. اب اس کے بعد میں صاحب کتاب بتائیں گے ہمیں کہ اگر انٹروگیٹو سینٹینس ہے تو کیا ہوگا. اگر انٹروگیٹو سینٹینس ہے تو کیا ہوگا. یہاں دیکھیں انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کیا ہے؟ سوالیہ منفی جملے. دیکھیے اس میں کیا کریں گے. یہاں سب سے پہلے انٹروگیٹو سینٹینس افرمیٹو، ٹھیک ہے. یہاں پہ انٹروگیٹو سینٹینس افرمیٹو یعنی انٹروگیٹو تو ہے، انٹروگیٹو سینٹینس افرمیٹو یعنی انٹروگیٹو تو ہے لیکن مثبت ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے یہ الگ ہے. دیکھیے کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. یہ جملہ انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس ہے. کیا ہے؟ انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس ہے. تو آپ اس کو یہ بنائیں گے ہیو یو کمپلیٹڈ یور ورک. ہیو یو کمپلیٹڈ یور ورک، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. یہ جملہ انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس ہے، یعنی سوالیہ مثبت جملہ ہے، سوالیہ مثبت جملہ ہے. تو اس کا قاعدہ کیا ہے بنانے کا قاعدہ؟ یہاں دیکھیے سب سے پہلے آپ ہیز یا ہیو لائیں گے، اس کے بعد میں سبجیکٹ لے کر کے آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ سبجیکٹ لیں گے. لیکن یعنی ہیز یا ہیو آپ لائیں گے سبجیکٹ کے حساب سے. اگر آپ کا سبجیکٹ واحد ہے تو ہیز لائیں گے پہلے، پھر سبجیکٹ لے کر یعنی فاعل لے کر آئیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم اور پھر مفعول لے کر آئیں گے. اور اگر آپ کا سبجیکٹ جمع ہے تو ہیو لے کر آئیں گے، پھر سبجیکٹ لائیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ لائیں گے. جیسے مثال میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. کیا تم نے اپنا کام مکمل کیا ہے. دیکھیے تم سبجیکٹ جمع ہے تو اس لیے یہاں آپ ہیو دیکھ رہے ہیں. ہیو یو کمپلیٹڈ یور ورک. ہیو یو کمپلیٹڈ یور ورک، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. یہاں پہ دوسرا قاعدہ یہاں انہوں نے چاہے نہیں بتایا ہے، آگے بتائیں گے. وہ یہ ہے کہ سوالیہ جملے دو طریقے سے کیے جاتے ہیں. یعنی شروع میں ایک سوالیہ لفظ ہوتا ہے کیا، اور ایک بیچ میں ہوتا ہے. جیسے کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اسی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں تم نے اپنا کام مکمل کیوں کیا ہے. تم نے اپنا کام مکمل کیوں کیا ہے. تو اب کیوں اس کی انگریزی پہلے لائیں گے، پھر ہیز یا ہیو لائیں گے، جس کی بات ابھی آگے آئے گی. آگے دیکھیے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس. یہاں دیکھیے انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس اس کے بارے میں بتایا اس کا قاعدہ. لیکن اب صاحب کتاب انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ منفی جملے کی بات کر رہے ہیں. تم نے اپنا کام کیوں نہیں مکمل کیا ہے، تم نے اپنا کام کیوں نہیں مکمل کیا ہے. تو دیکھیے وائی ہیو یو ناٹ کمپلیٹڈ یور ورک. وائی ہیو یو ناٹ کمپلیٹڈ یور ورک. اب اس کا قاعدہ دیکھیے بنانے کا کس طرح انہوں نے بتایا ہے. بنانے کا قاعدہ یعنی سب سے پہلے آپ اس کی انگریزی لائیں گے. یعنی سوالیہ لفظ اگر جملے کے بیچ میں ہے تو سب سے پہلے اس کی انگریزی لے آئیں گے. جیسے یہاں تھا تم نے اپنا کام کیوں نہیں مکمل کیا ہے، تو کیوں کی انگریزی پہلے لائیں وائی. اس کے بعد میں ہیز یا ہیو، پھر سبجیکٹ یعنی سبجیکٹ کے حساب سے ہیز یا ہیو لائیں گے، پھر ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لائیں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم، پھر آبجیکٹ لے کر کے آئیں گے. اب اس کے بعد میں نوٹ کر کے، نوٹ اس ٹینس میں دو معاون فعل ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ اس ٹینس سے مراد یہی آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. تو اس ٹینس میں دو معاون فعل ہوتے ہیں، ایک ہیز ہے
اور دوسرا ہیو ہے. واحد سبجیکٹ کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کا فاعل واحد ہے تو ہیلپنگ ورب وہاں ہیز کا استعمال ہوتا ہے. انگریزی جملوں میں اگر ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کا سبجیکٹ ہیز کا استعمال ہوتا ہے. انگریزی جملوں میں اگر ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کا تیسرا فارم کا استعمال ہوا تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ چکا ہے، لیا ہے، لیے ہیں سے کیا جاتا ہے. یہاں دیکھیں پھر سے نوٹ، اس ٹینس میں دو معاون فعل ہوتے ہیں، ایک ہیز اور ہیو. واحد سبجیکٹ کے ساتھ ہیز کا استعمال اور جمع سبجیکٹ کے ساتھ ہیو کا استعمال، جو کہ یہاں کتاب میں چھوٹ گیا ہے، ہوتا ہے. انگریزی جملوں میں ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کا تیسرا فارم استعمال ہوا تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ چکا ہے، لیا ہے، لیے ہیں سے کیا جائے گا. عزیز طلبہ، اس سبق میں یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں یہاں پہ آپ دیکھیے، یہ جو آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اس میں تین طریقے سے جملے ہوں گے. ایک افرمیٹو کا ہوگا جسے مثبت کہیں گے، نیگیٹو کا ہوگا جسے منفی کہیں گے، اور انٹروگیٹو کا ہوگا جسے سوالیہ کہیں گے. ان سب کے بنانے کا الگ الگ قاعدہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے، فارمولہ لکھ کر کے. اب ان سب کو جاننے کے بعد یہ دو ایکسرسائز ہیں، یعنی ایکسرسائز نمبر 7 یہ ہوم ورک کے طور پہ دیا جا رہا ہے. ٹرانسلیٹ انٹو اردو، اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے. جیسے آئی ہیو سین دا تاج محل ان آگرہ، مائی ینگر برادر ہیز کمپلیٹڈ ہز ہوم ورک، ہی ہیز ناٹ پریڈ نماز آف فجر، مائی فادر ہیز باٹ اے نیو کار، خالد ہیز ناٹ ریٹن این ایسے، وائی ہیز ٹیلر ناٹ سیوڈ یور کلاتھس، سیوڈ یور کلاتھ، I shall go there after I have finished my work. Why have you not found him? I have answered only 4 questions. Hamid and Khalid have not read novels. اب یہاں چونکہ تھرڈ فارم ہے اس لیے ریڈ پڑھا گیا، ورنہ فرسٹ فارم ہوتا تو ریڈ پڑھا جاتا. اب یہ انگلش سے اردو میں اس کا کرنا ہے ترجمہ. دوسرا دیکھیے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، یعنی یہ اردو جملے ہیں، ان کا انگریزی میں کرنا ہوگا. ہم سب نے گرم چائے نہیں پی ہے، اس نے شتر مرغ نہیں دیکھا ہے، وہ دہلی گیا ہے، مالی آم اور امرود توڑ چکا ہے، حامد نے اپنی کتاب کہاں رکھ دی ہے، تمہیں کون پڑھا چکا ہے، تمہیں کون پڑھا چکا ہے، اس نے اس کو نہیں مارا ہے، تم نے ممبئی کیوں چھوڑ دیا ہے، کیا تم نے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیا ہے، کیا شکاری نے چڑیوں کا شکار کر لیا ہے. یہ دیکھیں نیچے مشکل الفاظ ہنٹس کے طور پہ دیے ہیں، جیسے شتر مرغ، آسٹرچ، شکار کرنا، ہنٹ. اب یہ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی پوری بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے. اسی کی روشنی میں ان قواعد کو یاد کرنا ہے اور ان اصولوں کو ذہن میں بٹھانا ہے. اس کے بعد میں ہوم ورک کے طور پر ایکسرسائز نمبر 7، ایکسرسائز نمبر 8 دیا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ اس کو چیک کیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو پڑھا جائے گا. عزیز طلبہ، آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.